बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज की ताज़ा तरीन बड़ी खबरों से इस वीडियो का आगाज करेंगे। आखिरकार ईरान ने बाजी पलट डाली है। ईरान अमेरिका के गले में फंस चुका है। ना तो ईरान को अमेरिका निगल सकता है और ना ही फेंक सकता है। अमेरिकी सदर ट्रंप इंतहाई परेशान है। अपने साथ रडार सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम लेकर घूमता है कि कहीं कोई मिसाइल या ड्रोन ईरान का या कहीं से भी किसी भी तरह से वो ट्रंप को टारगेट ना कर दे। और हैरानकुन वीडियो ट्रंप की इस मामले की सामने भी आ रही है। दूसरी तरफ ईरान ने खुद को नाकाबिले शिकस्त करार दे दिया है। अमेरिकी मीडिया वॉल स्ट्रीट जर्नल ने ट्रंप की फौजी मुहिम का भांडा फोड़ा है कि जितना नुकसान ट्रंप ने पहुंचाया अमेरिका को, इतना तारीख में कभी नहीं हुआ है। ईरान के मुकाबले में अमेरिकी फौज हारी हुई कमजोर है और अरब मुल्क परेशान है कि ईरान अब आबनाए हुर्मुज को मुफ्त में कभी नहीं खोलेगा। और ट्रंप की फौजी मुहिम की वजह से अब अरबों को भी बड़ा नुकसान हो रहा है। दूसरी तरफ ईरान में नए फौजी कमांडरों की तकर्रियां कर दी गई हैं और सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई ने जिम्मेदारियां संभाल ली हैं। सच्ची बात यह है कि 5 महीने की जंग ने अमेरिका का गुरूर हाथ में मिला दिया है और आज अमेरिकी मीडिया खुद ऐलानात कर रहा है कि ट्रंप ने वो काम किया जिससे अमेरिका को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा है। आप सबसे पहले ये खबर देखें, मेरे सामने रिपोर्ट मौजूद है वॉल स्ट्रीट जर्नल की। ये अमेरिका का बड़ा मशहूर मीडिया है, वो मीडिया जो अमेरिका की पॉलिसीज बनाता है, जो अमेरिका के मुस्तकबिल के हवाले से रिपोर्टें देता है, जो हर चीज़ को जानता है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने आज क्या लिखा है? वॉल स्ट्रीट जर्नल ने रिपोर्ट दी है कि अमेरिकी फौज खतरनाक हद तक कमज़ोर हो चुकी है और इंतहाई गैर महफूज पोजीशन पर जा पहुंची है, और वो भी सिर्फ ईरान की जंग की वजह से। ईरान की जंग ने साबित कर दिया है कि अमेरिका ईरान की फौज को या ईरान को नहीं हरा सकता। और वॉल स्ट्रीट जर्नल ने यह भी लिखा कि अब चीन के मुकाबले में अमेरिका इंतहाई कमजोर है। चीन को हराने के लिए अमेरिका के पास एक तो असला नहीं, और दूसरा अब चीन को हराने के लिए अमेरिकी फौज को कुछ नया सोचना होगा, कुछ नया करना होगा। ये अमेरिकी मीडिया वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट का सिर्फ खुलासा मैंने आपको बताया। यानी क्या मतलब है इस पूरी रिपोर्ट का? मतलब यह है कि ईरान की जंग में सिर्फ अमेरिका ने पहले 40 दिन फिर 13 दिन हमला किया और दरमियान में कभी कभार हमला करता रहा। तो ये जो महज 2 महीने की लड़ाई थी, इस 2 महीने ने अमेरिका का कच्चा चट्टा खोल दिया है। और अमेरिका के मुकाबले में चाइना ईरान के अंदर आकर अमेरिका से जीत चुका है। ये अमेरिकी मीडिया वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट का खुलासा है। आप जरा ये दूसरी रिपोर्ट भी देख लें, ये भी अमेरिकी मीडिया वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट है। इसमें क्या लिखा है कि अरब ममालिक जो कि तेल पैदा करते हैं वो इंतहाई परेशान है, क्योंकि उनको ये बात पता चली है कि ईरान अब आबनाए हुर्मुज पर मुस्तकिल कंट्रोल रखेगा और आबनाए हुर्मुज को फीस के बगैर, कंट्रोल के बगैर ईरान नहीं खोलेगा। अब अगर आबनाए हुर्मुज को खुलवाने के लिए अमेरिका ईरान से जंग दोबारा छेड़ता है तो ये और ज्यादा खतरनाक मसला होगा, इससे और ज्यादा नुकसान होगा। यानी सादा लफ्जों में वॉल स्ट्रीट जर्नल कह रहा है कि अमेरिका ना ईरान पर अब दोबारा हमला कर सकता है और ना ही ईरान से अब आबनाए हुर्मुज खुलवा सकता है। ईरान की शराइत माननी होगी, डिमांड्स माननी होगी। ईरान की सबसे बड़ी शर्त है कि हम आबनाए हुर्मुज फ्री में नहीं खोलेंगे, फीस लेंगे। अगर फीस ईरान लेता है तो सालाना ईरान को $100 अरब आमदनी मिलेगी। इतना पैसा ईरान अपना तेल बेचकर नहीं कमाएगा जितना पैसा वो फीसें लेकर कमाएगा, और नुकसान होगा अरब मुल्कों को जो तेल पैदा करते हैं। पहले फर्ज करें उनको सालाना जो मुनाफा मिलता था तेल बेचकर, वो फर्ज करें $100 अरब था। अब फीसें देने की वजह से $20 अरब उनका मुनाफा कम होगा। यानी हर अरब मुल्क को अपने जहाज गुजारने की फीस ईरान को देना होगी। और ये आबनाए हुर्मुज जंग से पहले खुली हुई थी फ्री में, कोई फीस नहीं थी, कोई टैक्स नहीं था, कोई कुछ नहीं था। यानी ऐसा काम ट्रंप ने किया है कि जिसकी वजह से बजाय ईरान का मसला हल होने के उल्टा मसला फंस गया है। और वो मसला यूं फंस गया कि अब अगर ईरान आबनाए हुर्मुज नहीं खोलता, फीस लगाता है, टैक्स लगाता है, तो $100 अरब ये सारे अरब मुल्कों को हर साल देना पड़ेंगे ईरान को। और अगर ईरान से अमेरिका दोबारा जंग करता है कि आबनाए हुर्मुज खुलवाने के लिए, तो ईरान मिसाइल मारेगा अरब मुल्कों पर, ऑयल रिफाइनरीज पर, बाकी जगहों पर। फिर नुकसानात इससे भी ज्यादा खतरनाक होंगे। हर तरफ बदअमनी और सुकून होगा, बदअमनी और बदसुकूनी होगी। तो ट्रंप की वजह से ना सिर्फ अरब मुल्क इस दलदल में फंस गए, बल्कि खुद अमेरिका भी इस दलदल में फंस चुका है। इसलिए अमेरिकी तज्जियाकार कहते हैं कि ईरान अब अमेरिका के गले की हड्डी बन चुका है। इस हड्डी को ना अमेरिका निगल सकता है, ना ही फेंक सकता है। और अब इसका कोई हल नहीं सिवाय ये कि अमेरिका ईरान की शराइत सारी मान ले। और इसी पर आज ईरान के वजीर खारजा अब्बास अरागची ने जो स्टेटमेंट दी है वो बड़ी अहम है। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची ने अपने बयान में आज कहा कि ईरान ने खुद को एक नाकाबिले शिकस्त
طاقت ثابت کر دیا ہے۔ امریکہ نے مذاکرات کے لیے ہم سے بھیک مانگی ہے، ہماری منت سماجت کی ہے کہ خدا کے لیے آؤ بیٹھیں، مذاکرات کرتے ہیں۔ یہ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا بیان ہے، جسے الجزیرہ اور دیگر انٹرنیشنل میڈیا نشر کر چکا ہے۔ دوسری طرف سنیں کیا، جو امریکی صدر ٹرمپ ہے وہ خود ایران سے پنگا لے کر اپنے لیے خطرہ بڑھا چکا ہے۔ اب ایک تازہ ویڈیو اور خبر نشر ہو رہی ہے امریکی میڈیا پر کہ امریکی صدر ٹرمپ جہاں بھی جاتا ہے اپنے ساتھ ایئر ڈیفنس سسٹم، ریڈار سسٹم اور فوج اور دیگر آلات لے کر جاتا ہے، جبکہ پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا۔ اب امریکی صدر ٹرمپ گولف کھیلنے گیا ہے، اب گراؤنڈ میں ٹرمپ گولف کھیل رہا ہے، لیکن امریکی فوج اس گراؤنڈ کے آس پاس سے ریڈار سسٹم اور ایئر ڈیفنس سسٹم، ایونجر اور سینشنل ریڈار سسٹم وغیرہ نصب کر رہے ہیں۔ یعنی کہا جاتا ہے کہ ٹرمپ اگر کھیلنے بھی جائے، واک کرنے بھی جائے، تب بھی اس کے ساتھ ایئر ڈیفنس سسٹم ہوتا ہے، ریڈار سسٹم ہوتا ہے، ڈرون گرانے والے ڈرون کلر ڈرون سسٹم ہوتے ہیں۔ اور ٹرمپ کو خطرہ ہے کہ کہیں سے کوئی ڈرون آ جائے، کوئی میزائل آ جائے، کسی بھی طرح کا حملہ ہو جائے، تو ان سے بچنے کے لیے امریکی فوج مسلسل ٹرمپ کی سیکیورٹی کے لیے اب ایئر ڈیفنس سسٹم، ریڈار سسٹم لے کر گھومتی پھرتی ہے۔ عام طور پر پہلے ایسا کبھی نہیں ہوتا تھا، جو کہ اب ہو رہا ہے پچھلے 2-3 مہینوں کے بعد۔ تو امریکی صدر ٹرمپ نے ایران کو چھیڑ کر خود اپنے لیے ایک مشکل کھڑی کر دی ہے، یہ امریکی میڈیا اور امریکی تجزیہ کار کہہ رہے ہیں۔ دوسری طرف آج کی ایک اور بڑی خبر اس وقت میرے سامنے موجود ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ نے تازہ بیان میں کہا ہے کہ ایران ہم سے معاوضہ مانگ رہا ہے کہ ہم ایران کو $300 ارب دیں، جنگ کا معاوضہ، لیکن ایران کو تو ہم معاوضہ نہیں دیں گے، الٹا ایران سے معاوضہ ضرور لیں گے، کیونکہ ایران نے پچھلے 50 سالوں سے امریکیوں کو مارا، امریکی اتحادیوں کو مارا، امریکی اڈوں پر حملے کیے، اور ایران نے یمن میں، عراق میں، سیریا میں، لبنان میں لوگوں کو مارا، اور ایران کی حکومت نے اپنے ملک میں 52,000 لوگوں کو مارا، اور ایران مشرق وسطیٰ میں عرب ملکوں پر حملے کرتا رہا۔ تو یہ جو نقصانات ایران نے کیے ہیں، ایران پہلے ان کا جنگی معاوضہ ادا کرے، نقصان کا معاوضہ ادا کرے۔ یہ جو کمپنسیشن کا مطالبہ ہے، ڈیمانڈ ہے ایران کی، یہ ہم نہیں بلکہ ایران کو پوری کرنی ہوگی۔ پہلے ہم نے مذاکرات میں کبھی یہ ڈیمانڈ نہیں رکھی، لیکن اب ہم ہر مذاکرات میں ایران سے کہیں گے کہ وہ ہمیں کمپنسیشن کی مد میں پیسے دے۔ یعنی کیا مطلب کہ جو ہمارا نقصان کیا ہے ایران تم پہلے پورا کرو، جبکہ ایران کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں جو حملے ہوئے ان سے بلینز آف ڈالر کا نقصان ہوا، تو امریکہ $300 ارب کم سے کم بھی وہ ادا کرے جنگی ہرجانے یا معاوضے کے طور پر۔ یہ ایران کی ڈیمانڈ ہے، لیکن ٹرمپ الٹا چور کو توال کو ڈانٹے کہ ایران کو کہہ رہا ہے کہ تم ہمیں پیسے دو۔ دوسری طرف امریکی صدر ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ ایران دیوالیہ ہو چکا ہے، ہماری معاشی پابندیاں جاری ہیں، ایران اب کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے، ایران کے اندر 309% مہنگائی ہو چکی ہے، ایران کی کرنسی بالکل تباہ ہو چکی ہے، ایران کچھ بھی نہیں ہے، ہمارا معاشی پریشر جاری رہے گا، ایران نے بات نہ مانی، مذاکرات ڈیل نہ کی تو تباہی پھر دنیا دیکھے گی ایران کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں۔ یہ ٹرمپ کی تازہ دھمکیاں ہیں جو ایران کو دی گئی ہیں۔ دوسری طرف آج ایک اور بڑی خبر جو کہ ایران کے صدر مسعود پزشکیان کی سٹیٹمنٹ ہے کہ انہوں نے کہا کہ سپریم لیڈر مجتبی خامنائی بالکل صحیح سالم ہے، وہ جسمانی طور پر مکمل فٹ ہے۔ ان سے ایرانی صدر نے کہا کہ ہم نے اور کئی دیگر لیڈر نے ملاقاتیں کی ہیں، ہر مسئلے پر کھل کر بات ہوئی ہے، ہمارے سپریم لیڈر رہبر نے ہمیں جو ہدایات دی ہیں ان کی روشنی میں ہم کام جاری رکھیں گے اور ملک کو آگے لے کر جائیں گے۔ یہ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی سٹیٹمنٹ ہے، جس کا مطلب کیا ہے کہ سپریم لیڈر زندہ ہیں، فٹ بھی ہیں، جسمانی طور پر بھی ٹھیک ہیں، اور وہ ہدایات اور احکامات دے رہے ہیں، گویا کہ انہوں نے عملاً پریکٹیکلی ذمہ داریاں سنبھال لی ہیں۔ چنانچہ پچھلے 2 دنوں میں ایران کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہوئی ہیں جو کہ غیر معمولی طور پر حیران کن ہیں۔ ایک تو تازہ خبر ہے کہ ایران میں فوج کے لیے نئے کمانڈروں کی تقرریاں کر دی گئی ہیں۔ سپریم لیڈر مجتبی خامنائی کے حکم پر جنرل علی عبداللہی کو ایران کی تمام مسلح افواج کا چیف آف سٹاف مقرر کر دیا گیا ہے۔ ان کے نائب کے طور پر، ڈپٹی چیف کے طور پر کیومرث حیدری کو مقرر کیا گیا ہے ایرانی میڈیا کے مطابق۔ اور دوسرا بڑا عہدہ ہے ایران کی پاسداران فوج، اس کے جنرل کے طور پر جنرل احمد وحیدی کو چیف آف دی پاسداران یعنی IRGC کا چیف بنایا گیا ہے۔ جنرل احمد وحیدی بڑے کٹر ذہن والے ہیں، کہا جاتا ہے یہ 1980 سے فوج کا حصہ ہیں، اور اسرائیل اور امریکہ دونوں نے کہا تھا کہ اگر جنرل احمد وحیدی کو ہم راستے سے ہٹا دیں تو ایران کو فتح کرنا آسان ہو جائے گا، لیکن آج باقاعدہ طور پر جنرل احمد وحیدی کو سپریم لیڈر مجتبی خامنائی نے پاسداران کا کمانڈر مقرر کر دیا ہے۔ پاسداران کے نائب چیف کے طور پر مصطفیٰ ازدی کا نام دیا گیا ہے، ڈپٹی کمانڈر کے طور پر ان کی اناؤنسمنٹ ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ علی عظمائی نامی ایک کمانڈر ہے ایرانی پاسداران کا، اسے ایران کی بحریہ نیوی کا پاسداران نیوی کا کمانڈر مقرر کیا گیا ہے، جبکہ ایران کی جو باسیج فورس ہے، اندرونی فوج، جس کے اوپر امریکہ کی طرف سے اور اسرائیل کی طرف سے الزام ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو مارتی ہے، حسین طائب اس کے کمانڈر مقرر کیے گئے ہیں، جبکہ ایک دن قبل محسن رضائی جو کہ ایران کے سابق
فوجی چیف رہ چکے ہیں جنرل محسن رضائی، ان کو سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کا چیف بھی لگایا گیا ہے، اور باقی ذوالقدر جو پہلے چیف تھے نیشنل سیکیورٹی کونسل کے، ان کو سیاسی مشیر مجتبیٰ خامنہئی یعنی سپریم لیڈر کا مقرر کیا گیا ہے۔ تو ایران میں یہ عہدوں کی تقرریاں تعیناتیاں بھی ہوئی ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ ایران امریکہ سے نمٹنے کے لیے، اپنے نظام کو سنبھالنے کے لیے پوری تیاری کر رہا ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ کیا امریکہ ایران پر دوبارہ حملہ کرے گا یا ایران اور امریکہ میں ڈیل ہوگی؟ اس حوالے سے یہ ایک اور خبر آپ دیکھ لیں۔ ایران کے پارلیمنٹ کے اسپیکر ہیں باقر کالیباف، ان کے مشیر ہیں، انہوں نے ٹی وی انٹرویو میں بات کہی ہے کہ ایران کا ٹرمپ کے ساتھ معاہدہ کرنے کا حتمی طور پر کوئی ارادہ نہیں، اور ایران کی ٹیم امریکی ٹیم کے ساتھ کوئی معاہدے کے نتیجے پر نہیں پہنچ سکتی ہے، اور نہ ہی امریکی ٹیم ایران کے ساتھ کوئی نتیجے پر پہنچ سکتی ہے۔ یعنی یہ صرف ایک سائیکل ہے جو چل رہا ہے، اور ڈیل ویل کوئی نہیں ہونی۔ اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ بس ٹرمپ کی مدت جانے کا انتظار ہے، یعنی امریکی صدر ٹرمپ پہ اقتدار سے بے دخل ہو جائے یا اس کی مدت کمزور ہو جائے، صرف اس کا انتظار کر رہا ہے ایران۔ آپ کو پتا ہے امریکہ میں الیکشن ہے نومبر میں جو امریکہ میں الیکشن ہوں گے وہ ٹرمپ کے مستقبل کا فیصلہ کریں گے، کیونکہ نومبر میں الیکشن میں ٹرمپ کی پارٹی ریپبلکن ہار جائے گی، اور ٹرمپ کے پاس جو کانگریس یعنی امریکی پارلیمنٹ کی ایک چھتری ہے وہ ٹرمپ سے چھن جائے گی، کیونکہ امریکی پارلیمنٹ میں اگر ٹرمپ کی پارٹی کی اکثریت نہیں ہوگی تو ٹرمپ بڑے بڑے فیصلے نہیں کر سکے گا۔ ٹرمپ پھر ایران سے جنگ بھی نہیں چڑھ سکے گا، جنگی بجٹ اور فوجی بجٹ بھی نہیں لے سکے گا، بہت سی چیزیں نہیں کر سکے گا، قانون سازی بھی نہیں کر سکے گا۔ اور ٹرمپ کی پارٹی سروے کے مطابق نیکسٹ جو مڈ ٹرم الیکشن ہے اس میں ہارنے جا رہی ہے، اور ایران کی جنگ نے ٹرمپ کا بٹھا بٹھا دیا ہے، اور ٹرمپ کی امپیچمنٹ کی کارروائی بھی امریکی کانگریس میں شروع ہو سکتی ہے اگر ٹرمپ کی پارٹی الیکشن مڈ ٹرم ہار گئی یا نہ جیتی تو یوں امریکہ اگلے 2 مہینے بڑے اہم ہیں، ستمبر کا مہینہ اور اکتوبر کا مہینہ۔ یہ ستمبر اور اکتوبر میں سب چیزیں واضح ہو جائیں گی، اس لیے ایران کھینچ رہا ہے اس معاملے کو، اور امریکہ کو ایک جال کے اندر ایران نے الجھایا ہوا ہے کہ سعودی عرب کا باب المندب میں ایک اور جہاز ٹارگٹ ہوا ہے۔ یہ ابھی کی تازہ ترین بڑی خبر ہے کہ آج باب المندب میں سے گزرنے والا ایک جہاز تھا، باہری جہاز سعودی عرب کا، جسے یمنی حوثی باغیوں نے نشانہ بنایا ہے۔ یمنی حوثیوں کو امریکہ، یورپ، اقوام متحدہ، سعودی عرب باغی اور ملیشیا گروہ قرار دیتے ہیں، ایران نواز، ایران فنڈر گروہ قرار دیتے ہیں۔ ان کا آج پھر حملہ ہوا ہے سعودی عرب کے ایک جہاز پر جو باب المندب میں نشانہ بنا ہے، اور اس کی کچھ تصویریں اور فوٹیجز بھی سامنے آ رہی ہیں۔ دعویٰ کیا گیا ہے یمنی حوثیوں کی طرف سے کہ دراصل یہ جہاز سعودی عرب کا ان کے مخالفین کو اسلحہ منتقل کرنا چاہ رہا تھا، جس کو ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ یاد رہے یمن کے اندر 2 گروہ ہیں جو حکومت کر رہے ہیں، ایک یمنی حکومت ہے جسے عالمی سطح پر تسلیم کیا جاتا ہے، سعودی عرب کی حمایت یافتہ یمنی حکومت ہے، جبکہ دوسرا گروہ ہے یمنی حوثیوں کا جس کو ایران سپورٹ کرتا ہے، فنڈ کرتا ہے، سعودی عرب اسے باغی ملیشیا گروہ کہتا ہے، امریکہ اور یورپ وغیرہ کی پابندیاں بھی ہیں۔ اب حالات کافی گڑبڑ ہیں، سعودی عرب کا جو تیل ہے اس کی ترسیل بھی رک چکی ہے۔ ایک تو آبِ ہرمز بند ہے، اسٹریٹ آف ہرمز کے بند ہونے سے پوری دنیا کا 25-30% تیل پہلے ہی بند ہے۔ خود امریکہ کے اندر تیل کے ریزرو 300 ملین بیرل سے نیچے جا گرے ہیں، اور تو اور پوری دنیا کے اندر تیل کی قیمتوں میں ریکارڈ اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ غیر یقینی ابھی بھی موجود ہے، کوئی نتیجہ، کوئی معاہدہ ابھی تک سامنے نہیں آ رہا ہے۔ آبِ ہرمز کی بندش سے بھی سعودی عرب کا تیل دنیا کی مارکیٹ میں نہیں پہنچ رہا ہے، اور اب باب المندب یعنی بحر احمر میں جو انتہائی اہم روٹ ہے، دروازہ ہے، اس پر بھی یمنی حوثیوں نے حملے شروع کر دیے ہیں، اور بحر احمر میں بھی سعودی عرب کے تیل والے جہاز نہیں گزر پا رہے ہیں۔ 10 کے قریب جہازوں کو اب تک ٹارگٹ کیا جا چکا ہے۔ یمنی حوثیوں نے سعودی عرب کی آئل ریفائنری نجران پر بھی حملہ کیا ہے، اور یہ بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ جب تک یمنی حوثیوں کا کلیم ہے کہ سعودی عرب ان کا محاصرہ ختم نہیں کرتا تو تب تک ہم بھی حملے بند نہیں کریں گے، ہم بھی محاصرہ ختم نہیں کریں گے۔ تو حالات کافی گڑبڑ ہیں سعودی عرب کے اور یمن کے درمیان لڑائی کی وجہ سے، اور دنیا کے اندر تیل کی قلت اور کمی بہت زیادہ بڑھ رہی ہے۔ دوسری طرف ناظرین کرام، آج کی ایک اور بڑی خبر جو اس وقت میرے سامنے موجود ہے وہ سیریا سے ہے، شام سے ہے۔ شام کی فوجی عدالت نے آج ایک بڑا فیصلہ سنایا ہے، اور یہ فیصلہ کئی مہینوں کی مسلسل سماعتوں کے بعد سنایا گیا ہے۔ شام کی دمشق کی فوجداری عدالت ہے جس نے جنگی جرائم اور عام لوگوں کے قتل عام اور نہتے لوگوں کو بھیجا جنگ کی وجہ سے مروانے، جس میں بچے بھی ہیں، عورتیں، بوڑھے سب شامل ہیں، ان کے قتل میں ملوث مجرموں کو سزا دی ہے۔ تازہ ترین خبر کے مطابق سیریا میں دمشق کے اندر جو فوجداری عدالت تھی اس نے شام کے صدر بشار الاسد کو اور ان کے چھوٹے بھائی ماہر الاسد کو پھانسی کی سزا سنا دی ہے۔ شام میں بشار الاسد اور ان کے والد کی حکومتیں کئی دہائیوں تک رہی ہے، اور بشار الاسد کے اقتدار کا خاتمہ 2 سال قبل ہوا تھا، اور بشار الاسد جہاز میں بیٹھ کر رشیا فرار ہو گیا تھا، اور بشار الاسد کا جو بھائی ہے ماہر الاسد وہ بھی روس اور دیگر علاقوں میں بھاگ گیا تھا۔ تو اطلاعات یہ ہیں، اب جو خبریں آ رہی ہیں شام سے، کہ بشار الاسد کو رشیا سے واپس لانے کے لیے باقاعدہ مطالبہ کر دیا گیا ہے۔ جی ہاں، بشار الاسد
جس کے دور میں شام کے اندر خانہ جنگی شروع ہوئی، لاکھوں لوگ مارے گئے، اور بشار الاسد کی وجہ سے شام تقریباً 14-15 سال تک خانہ جنگی کا ایندھن بنا رہا۔ اب بشار الاسد کا حکومت اور دور تو ہے نہیں، لیکن بشار الاسد کا جرائم پیچھا کر رہے ہیں۔ بشار الاسد اور ان کے بھائی ماہر الاسد دونوں کو جنگی جرائم کا مرتکب قرار دیا گیا اور 1000 سے زیادہ لوگوں کے مارنے کا ذمہ دار قرار دیا گیا، اور شام کے اندر خانہ جنگی کا مرتکب قرار دیا گیا، اور ان پر دیگر جرائم کے حوالے سے جو قتل عمد ہے اس کا بھی کہا گیا۔ اس وجہ سے ان دونوں کو پھانسی کی سزا سنا دی گئی ہے۔ جبکہ آج بشار الاسد کی سیکیورٹی کا ایک اہم ترین جنرل تھا جو دراز صوبے کا اہم ترین سیکیورٹی چیف بھی تھا، اور بشار الاسد کا قریبی رشتہ دار تھا، کزن تھا، عاطف نجیب، جو شام سے بھاگنے میں فرار ہونے میں کامیاب نہیں ہوا تھا تو اسے پکڑ لیا گیا تھا۔ تو عاطف نجیب کو آج باقاعدہ عدالت کے سامنے پیش کیا گیا اور وہاں عدالت نے اس کو بھی پھانسی کی سزا سنائی ہے۔ تو بنیادی طور پر شام میں آج 3 لوگوں کو پھانسی کی سزا سنائی گئی، ایک شام کے سابق صدر بشار الاسد کو، اور دوسرا اس کے بھائی ماہر الاسد کو، اور تیسرا اس کے کزن عاطف نجیب کو۔ اب شام کے اندر یہ جو مقدمے کا فیصلہ آیا ہے، پھانسی کی سزا سنائی گئی ہے، اس پر عوام نے جشن منایا ہے، ریلیاں نکالی گئی ہیں، اور وہ مظلوم لوگ جن کے رشتہ دار، جن کے بچے اور جن کے بھائی بہنیں، خواتین، وہ بشار الاسد کی وجہ سے، اس کی حکومت کی خانہ جنگی کی وجہ سے، حملوں کی وجہ سے جو لوگ مارے گئے تھے، ان لوگوں نے اپنے برسوں پہلے بشار کے ہاتھوں مارے جانے والے اپنے لواحقین کے غم کو ہلکا کیا ہے، اور ان کی تصویریں اٹھائی ہوئی تھیں، اور وہ جشن اور ریلیاں نکال رہے تھے کہ دیر آئے درست آئے، بالآخر مظلوموں کو انصاف مل گیا ہے اور ظالموں کو سزا مل گئی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ بشار الاسد جس کو پھانسی کی سزا دینے کا آج اعلان کیا گیا ہے، کیا بشار الاسد کو رشیا سے واپس لایا جا سکتا ہے؟ اس حوالے سے شام کا میڈیا بتا رہا ہے کہ دراصل انٹرپول سے رابطہ کیا گیا ہے، ریڈ وارنٹ جاری کیے گئے ہیں بشار الاسد کے، اور رشیا سے باقاعدہ رابطہ کیا جائے گا کہ روس بشار الاسد کو حوالے کرے تاکہ شام کے اندر اس کی پھانسی کی سزا پر عمل کیا جا سکے۔ اسی طرح سے ماہر الاسد کا بھی پیچھا کیا جا رہا ہے، اور دیگر جو فوج کے اہم عہدیدار تھے ان کو بھی پیچھا کیا جا رہا ہے۔ ویسے تو شام میں جو نئی حکومت آئی تھی اس نے عام معافی کا اعلان کیا تھا کہ جو فوجی ہتھیار پھینک دیں گے ان کو بھی معافی ہے، لیکن وہ مجرم، وہ بڑے لوگ ہیں جو براہ راست جرائم میں ملوث تھے، ان کو سزا دینے کا اعلان کیا گیا تھا۔ چنانچہ اب بشار الاسد کی حکومت کے اہم عہدیدار جو کہ گرفتار بھی ہیں، جن کا پیچھا بھی کیا جا رہا ہے، ان کو سزائیں دی جا رہی ہیں، اور آج پہلی سزا بشار الاسد کو پھانسی کی سزا سنا کر دی گئی ہے۔ اور شام کی حکومت کہہ رہی ہے کہ یہ ہماری کوئی انتقامی کارروائی نہیں ہے، یہ دراصل شام کے ان لوگوں کا مطالبہ تھا، ان مظلوموں کا یہ کیس تھا جنہوں نے عدالت سے مطالبہ کیا تھا کہ یہ ہمارے مجرم ہیں، انہوں نے ہمارے لوگوں کو مارا ہے، تو لہٰذا عدالت کا یہ فیصلہ ہے، اور عام مظلوم لوگوں نے بشار کے خلاف یہ جرائم درج کروائے تھے، اس وجہ سے عدالت نے یہ فیصلہ دیا ہے، ہماری طرف سے کوئی یہ انتقامی کارروائی نہیں ہے۔ لیکن سب سے بڑا سوال پھر بھی یہی ہے کہ کیا روس بشار الاسد کو حوالے کر سکتا ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، اور یہ وقت بتائے گا کہ کیا بشار الاسد روس سے شام کے اندر آ سکتا ہے یا اسے پھانسی دی جا سکتی ہے۔ البتہ جو عاطف نجیب میں باقی لوگ ہیں، بتایا جا رہا ہے کہ ان کو پھانسی کی سزا جو سنائی گئی ہے اس پر جلد عمل کر دیا جائے گا۔ دوسری طرف آج ایک اور بڑی حیران کن خبر سامنے آئی کہ ایران کے صدر کو اسرائیل نے بمباری کے اندر مارنے کا اعلان کیا، اور کہا کہ ایران کا صدر ہم نے بمباری کر کے اس کے گھر پر مار دیا ہے، اور یہ خبریں پچھلے 4 مہینوں سے چلتی رہیں۔ لیکن آج ایک تصویر سامنے آتی ہے کہ ایران کا مردہ قرار دیا گیا صدر زندہ ہو گیا ہے۔ یہ بڑی حیرت کی بات ہے کہ ایران کا جو صدر اسرائیل کی بمباری میں ان کے گھر پر بمباری ہوئی، ان کو ٹارگٹ کیا گیا، وہ کیسے دوبارہ آج زندہ نظر آ رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہ خبر اسرائیلی میڈیا پر، عالمی میڈیا پر مسلسل چھپی تھی، اور باقاعدہ تصدیقی دعوے ہوئے تھے کہ ایران کے صدر کو مار دیا گیا ہے۔ اب ایران کے جو صدر تھے، جو 8 سال تک غالباً صدر ہے ایران کے، جن کا نام ہے احمدی نژاد، آج ان کی یہ تصویر سامنے آتی ہے جو حکومت کی طرف سے مقرر کردہ ایک اجلاس میں شریک ہوئے، اور احمدی نژاد کی یہ تصویر دراصل آج جو نظام کے اصلاح کے حوالے سے اجلاس تھا اس کے اندر لی گئی ہے۔ دعویٰ کیا گیا ہے کہ احمدی نژاد کو مارنے کا دعویٰ اسرائیل کر چکا تھا، لیکن اس کے باوجود آخری لمحے میں احمدی نژاد کو کسی نہ کسی انداز میں بچایا گیا ہے، اور یہی ایران کے صدر ہیں سابق احمدی نژاد، جن کے دور میں ایران کا نیوکلیئر پروگرام شروع ہوا تھا، اور احمدی نژاد یہ ایران کے سپریم لیڈر کے جنازے کے اندر بھی شریک ہوئے تھے، اس وقت میں ان کی ایک تصویر سامنے آئی تھی۔ تو بہرحال اب بھی ایران کے اندر یہ دعوے ہیں کہ اسرائیل جن لوگوں کو مردہ سمجھتا ہے وہ لوگ شاید آج بھی زندہ ہوں، یعنی ایسے لوگ موجود ہیں جن کو اسرائیل کے بقول مار دیا گیا ہے لیکن پھر بھی وہ زندہ ہوں، عین ممکن ہے۔ بہرحال یہاں پر آج کی ایک اور بڑی خبر جو آپ کے سامنے رکھیں گے وہ ہے یورپ کے خلاف اسرائیل کی نئی لابنگ اور نئی پلاننگ۔ اسرائیل کا ایک وزیر ہے جسے ڈائسپورا وزیر کہا جاتا ہے، یا تارکین وطن کا وزیر، جس کا نام ہے عمیخائی چکلی، جو کہ ترکی، فلسطین، غزہ
اور پاکستان، سعودی عرب اور دیگر ملکوں کو علی اعلان دھمکیاں دیتے ہیں، جس نے ابھی ریسنٹلی کہا تھا کہ مکہ معاہدہ پاکستان، سعودی عرب، ترکی کا یہ دراصل اسرائیل کے خلاف بنا ہے۔ امیخائی چکلی نے تازہ پوڈ کاسٹ کے اندر یہ بات کہی ہے کہ اب یورپ کے اندر انقلاب اور تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں۔ یورپ کے اندر خانہ جنگی کی آگ ہر گلی، ہر شہر، ہر محلے تک پہنچ سکتی ہے، کیونکہ یورپ بڑی تبدیلیوں سے گزر رہا ہے۔ یورپ میں اسرائیل نوازوں کو پیچھے دھکیلا جا رہا ہے اور اسرائیل کے جو مخالفین ہیں، کٹر لوگ، ان کو آگے لایا جا رہا ہے۔ اسپین میں، فرانس میں، برطانیہ میں اور جرمنی اور باقی جگہوں میں جہاں جہاں بھی اسرائیل کے مخالفین ہیں، ان کو پیچھے ہٹنا ہوگا، اور ہم یعنی اسرائیل ان لوگوں کو سپورٹ کر رہا ہے جو اسرائیل کے کٹر حامی ہیں، اور اگر وہ لوگ آگے جو اسرائیل کے مخالف یا دشمن ہیں، یہودیوں کے دشمن ہیں، تو پھر یورپ میں خانہ جنگی ہو سکتی ہے۔ یہ اسرائیلی وزیر ڈائسپورا کا امیخائی چکلی کا پوڈ کاسٹ میں بیان تھا۔ یعنی سادہ لفظوں میں جیسے امریکہ کو اسرائیل کنٹرول کرتا ہے، ایسے ہی یورپ کو کنٹرول کرنے کی باتیں کر رہا ہے، اور اسرائیل کے اندر اس بات پر شدید غم و غصہ ہے کہ آخر کس طرح سے یورپ میں ان کی مخالفت ہو رہی ہے، آخر کس طرح سے یورپ میں اسرائیل کا کنٹرول ختم ہو رہا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے ایک تازہ بیان میں یہ بھی کہا ہے کہ آج سے پہلے واشنگٹن میں جیوش لابنگ گروپ بڑے پاورفل ہوتے تھے، لیکن آج یہودیوں کا امریکہ کی سیاست میں کنٹرول ختم ہو گیا۔ یہ ٹرمپ کی اپنی بات ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اسرائیل عالمی سطح پر جو حمایت تھی وہ یورپ میں، امریکہ میں کھو چکا ہے۔ سروے کے مطابق وہاں کے نوجوان طبقہ، وہاں کی نئی نسل اسرائیل کو جنگی جرائم کا مرتکب سمجھتی ہے اور ان کی مخالفت کرتی ہے، اور اپنی حکومت کی مدد اسرائیل کے لیے نہ دینے کا مطالبہ کرتی ہے۔ دوسری طرف آج ایک اور بڑی خبر ہے، اسرائیل کا وزیر تعلیم ہے، اس نے تازہ انٹرویو میں کہا کہ امریکہ کا صدر چاہے ٹرمپ موجود ہو یا نہ ہو، اسرائیل اکیلا ایران کو ایٹم بم بنانے سے روکے گا۔ جو بھی ضرورت پیش آئی ایران سے لڑا جائے گا، چاہے ٹرمپ کا دور ہو یا نہ ہو، ہم ایران کو ایٹم بم بنانے نہیں دیں گے۔ اسرائیلی وزیر تعلیم نے یہ بھی کہا کہ 7 اکتوبر کے بعد اسرائیل نے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کیا ہے، غزہ، لبنان، ایران، سب جگہوں پر۔ اب اسرائیل حقیقتاً سپر پاور بن چکا ہے مشرق وسطیٰ کا، اسے اب کوئی نہیں روک سکتا ہے۔ یہ اسرائیلی وزیر کا بیان تھا۔ بہرحال تازہ اطلاعات کے مطابق اسرائیل نے لبنان پر آج بھی حملے کیے ہیں۔ لبنان کے کئی شہروں میں ڈرون اور مختلف طرح کی کارروائیاں اسرائیل کی رپورٹ ہو رہی ہیں، اور فلسطین کے اندر بھی لوگوں پر جبر جاری ہے، بالخصوص ویسٹ بینک کے اندر وہ لوگ جو فلسطینیوں کے گھروں پر قبضہ کر رہے ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کی حکومت ان پر پابندیاں ختم کر رہی ہے، اور فلسطین کے ویسٹ بینک کے علاقوں میں حالات کافی خراب ہیں۔ اسرائیل نے وہاں فلسطینیوں کے لیے گاؤں دیا، ان کے اپنے جو گھر ہیں، رہائش گاہیں ہیں، وہاں جانا بھی بند کر رکھا ہے۔ تو حالات کافی گڑبڑ ہیں، اور اسرائیلی وزیر اعظم کھل کر اعلان کر رہا ہے کہ نہ ہم ٹرمپ کی بات کو مانتے ہیں، نہ ہی ہم کوئی معاہدہ جانتے ہیں، اور نہ ہی ہم اپنی فوجوں کو لبنان سے، غزہ سے، سیریا سے اور کہیں اور سے واپس بلائیں گے۔ ہم اپنی پالیسی کے تحت چلیں گے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے۔